बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, साइफ़र मामले पर इमरान ख़ान ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लिया है, जवाब तकरीबन तैयार है। आज FIA हेडकोार्टर्स में पेश हो रहे हैं। ऐसा क्या है उनके पास कि वो FIA को मुतमिन कर सकें? देखें, ये तो ज़ाहिर है कि मुतमईन होना ना होना ये तो मुतमईन होने वाले की मर्ज़ी है ना। सही। तो वो आपके जो भी दलाइल है, जो भी आपका जवाब है, अगर मेरी आपके साथ लड़ाई हो जाती है और आप अपने तौर पर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं मुझे मुतमईन करने के लिए, राज़ी करने के लिए, मैं आपके तमाम तर आर्गूमेंट सुनने के बाद भी कहता हूँ नहीं करामत मुग़ल साहब, ये होता भी है। करामत मुग़ल साहब मज़ा नहीं आया, सही। तो आपकी बात जो है ना वो रद्द की जाती है जी। तो ये तो फिर आगे की बात है ना। 8 रुकनी कमेटी है FIA की। FIA हेडकोार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होना है खान साहब ने। एक दिन पहले असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी पेश हो चुके हैं जी। उनसे कुछ सवालात किए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन सवालात के जवाब देने के बाद शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। जी। तो उस मुलाकात में ज़ाहिर उन्होंने बताया होगा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या थी, क्या मामलात थे। खान साहब ने अपनी लीगल टीम से भी मुशावरत की है, जो बची कुछ उनके पास इस वक्त सियासी टीम है। बाकी तो ज़ाहिर है लोग रूपोश हैं, गिरफ्तार हैं, पार्टी छोड़ गए हैं, ये मामला चल रहा है। सही। तो वो एक जवाब जो है उसकी झलक हमारे सामने इस वक्त आ चुकी है कि खान साहब क्या कहेंगे, और उस जवाब में एक फैक्चुअल एरर भी मौजूद है। अच्छा। अगर तो वही बात करने जा रहे हैं खान साहब तो उसमें एक फैक्चुअल मिस्टेक भी है। वो सारी ज़ाहिर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला। देखें, आज़म खान मरकज़ी इसमें हैसियत है उनकी। उनका 164 का बयान है, जो लोग बड़ी तफसील के साथ सुन चुके तो उसकी तो रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस 164 के बयान और आज़म खान के बतौर अप्रूवर, अब जाहिर है कि केस बिल्डअप किया गया है ना, तो जाहिर है कि उस अफसाने के बहुत सारे चीज़ों को प्लग अप किया गया होगा, बहुत सारे मामलात सोचे गए होंगे कि ये बनता भी है केस के नहीं बनता। इसको इतने बड़े लेवल के ऊपर आपने एडवर्टाइज़ कर दिया, मीडिया में डिबेट चल गई, ख़बरें जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अभी गिरफ्तारी हो जाएगी, साइफ़र बरामद करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है। तो इस केस की इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बाद इसका मुकदमे का रूप धारना, गिरफ्तारी होना या ना होना, और इस मामले का फिर अदालत में जाना, फिर अदालत में साबित होना, साबित होने के बाद सज़ा होना, ये सारी चीज़ें अभी बाकी ये सारा डिपेंड करता है कि देखिए इस मामले के ऊपर आज़म खान का बतौर अप्रूवर कबूल होना और ना होने का भी फैसला है। किसी एक मामले पर तो नहीं होगा ना। आज़म खान तो नैब और इधर उधर वो और दूसरे मामलात में भी फिर आपके सामने आएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था जिस वक्त ये बयान सामने आया 164 वाला, उसमें उन्होंने कहा कि जिस आज़म खान को मैं जानता हूँ ऐसी बात कर नहीं सकता, उनके मुंह से सुनूंगा तो मुझे यकीन आएगा। इसमें कुछ बातें दुरुस्त भी हैं और कुछ दुरुस्त नहीं हैं, वो बात की खान साहब ने। और आज़म खान साहब जो हैं उनके इस मैटर में काजी फाइज ईसा का, वो भी हम तफसील पहले शहर इक़्तिदार पे शेयर कर चुके हैं, उस पर काजी फाइज ईसा का एक जो जजमेंट था हुदैबिया पेपर मिल्स केस में, जो 164 का बयान था इसहाक डार का जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिससे शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिला था। वो रिलीफ इस बुनियाद के ऊपर मिला था कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि 164 का बयान किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ बतौर मुल्ज़िम अगर इस्तेमाल किया जाना हो, मसलन मैं गवाही देता हूँ कोई, मैं 164 का बयान दे देता हूँ करामत मुग़ल साहब के ख़िलाफ़, करामत मुग़ल साहब जो है वो शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कहीं और हैं, और आपको जाके उसमें पकड़ लिया जाता है और आपके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। वो ये कहते हैं काजी फाइज ईसा कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि ईसा नकवी करामत मुग़ल के सामने मौजूद हो। बिल्कुल। और मैं आपके सामने वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और उस दौरान करामत मुग़ल को ये हक हासिल हो कि वो मेरे से जरा कर सकता है। सही कि यार नहीं नकवी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। तो उसके बाद तो यहाँ पर तो वो प्रोसीजर तो फॉलो नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली को एक बड़े केस में रिलीफ भी मिला हुआ है, और काजी साहब ने दिया जी। अच्छा, तो खान साहब ने जो जवाब तैयार किया है ना, उस जवाब के हवाले से आजकल आपको पता है कि वो ज़ाहिर है कि मीडिया के ऊपर तो उनको दिखाने की इजाज़त नहीं है, और मीडिया पे जो दिखाया भी जाता है उसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का जो वर्शन है जी, जो एक जर्नलिज्म का बुनियादी तकाजा है कि आप केस रिपोर्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसमें वर्शन तो होना चाहिए ना, दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल, दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई हुकूमत ये कह रही है, इल्ज़ाम लगाने वाला ये कह रहा है, इल्ज़ाम जिस पर लगा है वो जवाब में ये कह रहा है, तो आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है ना। तो आपके यहाँ नामुकम्मल, गैर मुकम्मल, इनकम्प्लीट स्टोरीज चल रही हैं। तो इसके ऊपर जो आज यानी इस पेशी से चंद घंटे पहले जो खान साहब ने सबसे बड़ा शिकवा किया है ना, वो किया है मीडिया के साथ।
اچھا خان صاحب نے کہا کہ وہ جو میرے دور میں ان کو جہاد کرنا یاد آیا ہوا تھا، یہ کر رہے تھے جہاد آزادی اظہار رائے کا، میڈیا کی آزادی کا، اور باقاعدہ جہاد کر رہے تھے. ایک چھوٹی ہائی سی کورٹ بات میں ہوتی تھی، جرنلسٹ گئے تھے نواز شریف کی تقریروں سے پابندی ہٹائی جائے. ایک چھوٹی، اور نہیں نواز شریف صاحب کا تو دیکھیں وہ اسٹیٹس ہی ڈفرینٹ تھا. ویسے کہہ رہا ہوں آزادی اظہار رائے ہی تھا نواز نا. شریف صاحب جو ہے ان کے یہ تھوڑی تھا کہ ان کو ان کی رپورٹ نہیں ہو سکتا، یا ان کی سٹوری نہیں چل سکتی، یا ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، یا ان کی پارٹی کا کوئی شخص جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر نہیں آ سکتا. ایسا تو نہیں تھا. نہیں، ان کے براہ راست تقریر کرنے کے اوپر پابندی تھی. اگین میں اس کے حوالے سے میرا موقف پھر بھی ڈفرینٹ ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بھائی وہ سزا کاٹ رہے تھے نا اس دوران، ان کو علاج کروانے کے لیے ریلیف دیا گیا اور وہ باہر گئے، تو کمپیریزن فالس ہے. یہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. یہاں پر ایک شخص ہے جس پر الزام ہے، وہ جب تک ثابت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا جو ایکیوزڈ از دی فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ، جو جس کے اوپر الزام لگتا ہے وہ فیوریٹ بچہ ہوتا ہے کورٹ کا، جب تک یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. جب تک آپ بے گناہ ثابت نہ ہو جائیں آپ قانون کی، آئین کی نظر میں معصوم ہیں. اچھا بات، خان صاحب نے جو ہے وہ شکوہ کیا میڈیا کے ساتھ کہ اس وقت تو جناب آپ یہ سب کچھ کرتے تھے، میڈیا کی آزادی کی بھی آپ کو یاد تھی، اب جو ہے وہ ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر نہ کوئی شخص آواز اٹھا رہا ہے، نہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ قوم دیکھ رہی ہے، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا، عمران ریاض کے حوالے سے کہ دیکھیں قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے موقف نہیں چینج کیا. پھر انہوں نے کوئی صحافیوں کا تذکرہ کیا جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، یہ انہوں نے گفتگو کی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 8 رکنی کمیٹی ہے، اس میں رانا جبار صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں سینئر ترین جو افسران ہیں ایف آئی اے کے وہ بھی شامل ہیں، اور 3 انٹیلیجنس اداروں کے 19 گریڈ کے آفیسرز بھی شامل ہیں. اس پہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کل جو ہے وہ ایف آئی اے کی جو سائفر پر ہونے والی انویسٹیگیشن ہے اس میں شریک ہو رہا ہوں، وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں، وہ اس سے ایویڈ نہیں کر رہے. اب وہاں پر وہ جواب کیا دیں گے؟ جواب یہی دیں گے جو انہوں نے گفتگو اپنی سیاسی ٹیم اور جو قانونی ٹیم ہے اس سے مشاورت کے بعد کی ہے. صحیح. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا مقدمہ دوبارہ سامنے رکھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک معاملہ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں دفتر خارجہ کی ویب سائٹ سے میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا صحیح جب وہ سٹیج آئے گی. اچھا خان صاحب جو ہے وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی اے کا کیس ہے کیا؟ کہتے ہیں مجھے تو ابھی تک کوئی سوال نامہ نہیں ملا، صحیح، مجھے کوئی کوشچنر نہیں بھیجا گیا کہ میرے سے پوچھنا کیا ہے، چاہیے کیا. صحیح. اب اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گورنمنٹ واشگاف انداز میں یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں وہ سائفر چاہیے. اچھا. جو گم گیا تھا، ان کے مطابق گم گیا تھا، اور اس کی کاپی خان صاحب کے پاس ہے، اور آن ریکارڈ ہے رانا ثناء اللہ کا کہ وہ ہمارے پاس ہے. اچھا وہ انٹرسٹنگ بات ہے. وہ اب میں اپنے گزشتہ سال تو اپنی ویڈیوز میں بڑا ایکسپلین کر چکا ہوں، تو یہ یہاں پہ کیونکہ خان صاحب کی گفتگو میں ایڈریس ہو رہی ہے تو میں خود سے وہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے سوال نامہ نہیں ملا، لہٰذا میری کوئی تیاری نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ڈاکیومنٹس لے کر آئیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے تو میں کیا ڈاکیومنٹس لے کر آؤں. اور آپ کا وزیر داخلہ تو فیصلہ کر چکا ہے، جج، جوری اور ایگزیکیوشنر کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی کہ آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ نے سزا دینی ہے یا پکڑنا ہے. اس میں سائفر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے یاد کرا دوں ہوتا کیا ہے. خفیہ پیغام ہوتا ہے، بیرونی دنیا سے ہمارے سفیر بھیجتے ہیں، کوڈڈ زبان میں بھیجا جاتا ہے، اسے سائفر کہتے ہیں. وہ سائفر اس کو سیکرٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو جتنے بھی سفیر آپ کو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں دفتر خارجہ کو، وہ پبلک ہو جائیں گے، جیسے وکی لیکس میں پبلک ہو گئے تھے جو امریکی سفیر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے تھے. پھر وہ انہوں نے خان صاحب نے ہلکا سا تذکرہ کیا کہ جو پاکستان کے پولیٹیشینس کے متعلق گفتگو وکی لیکس میں سامنے آئی تھی، جی، این ڈبلیو پیٹرسن کی، غالباً ریانسی کروکر کی بھی آئی تھی، اس سے پہلے کے جو وقت تھا اس میں مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہتے تھے اپنے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ شکر ہے کہ ان سب کا تو دوغلی باتیں آتی تھیں، لیکن امبیسڈر نے لکھ کے بھیجا تھا کہ عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جو ہم سے جو بات کرتا ہے وہی جا کے پبلک میں بھی بات کرتا ہے. یہ باقی سارے ہمارے سامنے کو اور بات کرتے ہیں تو عوام کو جا کے جناب کہانیاں اور سناتے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ تو سائفر کو سیکرٹ رکھنا بہت اہم ہے. تو عمران خان نے جو سائفر کا کوڈ تھا جو اہم ہے اس کو پبلک کیا ہے. خان صاحب نے کہا وہ کوڈ تو نہیں پبلک کیا. کہتے ہیں کہ اب سمجھ جائیں جو سائفر آتا ہے دفتر خارجہ کے پاس وہ صرف انہی کے پاس رہتا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے پاس آتا ہے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف، اور ایک جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. تو یاد رکھیں یہ سائفر نہیں جاتا.
سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے، جو اس میں چیز لکھی ہوتی ہے کوڈڈ زبان میں، وہ اپنے الفاظ میں لکھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں، تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے، نہ وہ چوری ہوا ہے نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے واضح قوانین موجود ہیں۔ سائفر کا کوڈ پبلک نہیں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا، تو ہمارے پاس جو لکھا ہوا آیا وہ یہ تھا کہ امبیسڈر اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ اب وہ میں نے بڑے احتیاط سے فیصلہ کیا کہ اس پر ابھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ہم اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ملک کو نقصان پہنچتا، حالانکہ سائفر میں جو چیزیں تھیں اس سے بڑا ملک کو اور کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ سازش ہوئی حکومت گرانے کی۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جو 27 مارچ کو جلسے میں لہرایا وہ سائفر نہیں تھا، جو سائفر کے اندر پیغام تھا میں نے وہ بتایا، اور محتاط رہا کہ کہیں دوسرے ملکوں سے تعلقات متاثر نہ ہوں۔ اس کے بعد کابینہ میں رکھا، انہیں بتایا کہ یہ سائفر آیا ہے، اور سمجھ لیں کہ کتنی بڑی اس ملک کی توہین ہوئی کہ باہر کا ایک آفیشل ہمارے سفیر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے وزیر اعظم کو نہ ہٹایا عدم اعتماد کی تحریک میں، جو ابھی آئی بھی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گے، اگر ہٹا دیا تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تھا اس سائفر میں، اور جو سفیر تھے اسد مجید، انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں امریکہ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ایسی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز میں۔ پہلے کابینہ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی میں یہ معاملہ رکھا، جہاں تمام سروسز چیفز موجود تھے، اور فیصلہ اس میں ہوتا ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ تو جب آپ نے ڈیمارش کر دی تو سائفر میں لکھی ہوئی چیزیں تو پبلک ہو گئیں۔ جب پبلک سٹیٹمنٹ دے دی اور کہہ دیا گیا کہ اس وجہ سے کیا ہے، تو وہ سیکرٹ تو نہیں رہا، ڈیمارش پھر ہم نے کس پر کیا۔ اچھا، یہاں پر نا فیکچول مسٹیک ہے۔ اچھا، فیکچول مسٹیک یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیمارش ہے اس سے یہ معاملہ پبلک ہو گیا تھا، ڈیمارش سے پبلک نہیں ہوا تھا۔ پبلک تو وہ تبھی ہوا تھا جب خان صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی۔ امریکہ، جی، جو امریکہ کا نام ہے، دیکھیں میرے سامنے اور یہ تو نہیں کہنا تھا بھی ساتھ کا، دیکھیں، ہاں یہ نہیں کہنا تھا۔ اچھا، یہ ہے جناب مارچ 2022، اس کی 31 مارچ کو دفتر خارجہ سے ایک خبر جاری ہوئی، اور یہ شاید دنیا کی مختصر ترین خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ خبر یہ ہے، فالو اپ آف دا میٹنگ آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اور بڑا آسان ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایز ڈیسائیڈڈ ان دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ ہیلڈ آن 31 مارچ 2022 دا ریکوزٹ ڈیمارشز ہیو بین میڈ تھرو ڈپلومیٹک چینلز، فل اسٹاپ، ختم خبر۔ اسلام آباد 31/22۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جیسا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 31 مارچ کو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے مطابق جو ڈیمارش ہے، جو احتجاجی مراسلہ ہے، وہ سفارتی چینلز کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ اب یہ بیسیکلی ہوا تھا معاملہ، اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا تھا، اور اس میں امریکہ کا نام سامنے آیا تھا، اور پھر یہ معاملہ فوکس۔ بٹ اب کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے آگے جو گفتگو کرتے ہیں نا، دیکھیں بہت سارے کوسچنز ایڈریس ہونے ہیں اس میں۔ ایڈریس یہ معاملہ بھی ہونا ہے کہ جو سائفر ہے، ظاہر ہے کہ ایک پبلک سیکرٹ ہے، یا ایک معاملہ ہے جو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے، کیا یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا یا کابینہ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو پھر تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں۔ اس کے لیے تو ایوری بڈی نوز کہ پروسیجر فالو ہوا تھا، یو لائک اٹ اور ناٹ۔ فورن سیکٹری نے بنی گالا میں اس کو پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کے منٹس بنے تھے، صحیح۔ اس کے بعد کابینہ میں وہ پڑھ کے سنایا گیا تھا، اس کے منٹس بنے تھے، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پڑھ کے سنایا گیا تھا، اس کے منٹس بنے تھے۔ دیٹ از لائک ان پبلک ڈومین، ایوری بڈی نوز۔ یہ تو اسی طریقے سے کیا گیا تھا۔ بٹ کوشچن از کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ یہ کہتے، یا کابینہ کے پاس تھی کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے؟ میرے خیال میں جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ ہاں یہ اختیار ہے۔ اتنا عام قومی نوعیت کا، سیکورٹی کا اور اس کا معاملہ ہے کہ آپ کے رجیم چینج کی بات پھر آپ کیبنٹ سے ڈسکس کریں گے، نہیں، پھر آپ یہ چھوڑ دیں نا، 55-60 ارب روپے لگا کے الیکشن کروانا ہے، کہ لسٹ بھیج دیا کریں جس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپروول دے دے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کو وزیر اعظم، صدر، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، چیف منسٹر، گورنر وہ بنا دیں۔ تو مطلب پھر یہ کہانی کیا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ختم کر دیں نا۔
خرچہ بچائیں, معاملہ وقت تو بہت بچائیں. serious اتنے ذہین فتیم لوگ ہیں, محسن نقوی جیسے ان کو بٹھائیں, ان کو وہ چلائیں گے. ان کے پاس بڑا زبردست سپیڈ, بڑی زبردست سپیڈ ہے, وہ بتاتے سڑک ہیں بنائی ہے انہوں نے پلاسٹک کی. اچھا, خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ تمام اپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ کس طریقے سے توہین ہوئی. تمام اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. میں چاہتا تھا کہ پوری قوم کو بتائیں. اس وقت تک ٹیبل ہو چکی تھی عدم اعتماد, لیکن یہ کہتے ہیں, یہ منع کر دیتے ہیں. پھر پارلیمنٹ سے اسپیکر چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھیجتے ہیں. انہیں بھی کہتا ہوں کہ انکوائری کریں, پتہ تو کریں کتنی بڑی سازش ہوئی کہ سٹنگ گورنمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر پر دھمکی ملتی ہے اور پھر لوگ ہمارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں رجیم چینج کی, اتحادی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پیغام کس کو تھا؟ مجھے تو پتا تھا یہ پیغام کس کے لیے تھا. جنرل باجوہ کے لیے پیغام دیا گیا تھا کیونکہ اسی کے پاس طاقت تھی حکومت گرانے کی. اس کے علاوہ تو کوئی پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا. صحیح, تو یہ علیحدہ سے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے. مطلب یہ دوسری دفعہ نام لے لیا. پرائم منسٹر کو ہٹانے کا اختیار, ظاہر ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز. آگے چلیں جناب. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کابینہ کے اندر اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا. تو مجھے نہیں علم کہ ایف آئی اے کیا چاہتی ہے, جب سائفر تو محفوظ ہے دفتر خارجہ میں. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے وہ جو کوڈڈ ہے ہمارے پاس, جو اس کا مفہوم جس کو انگریزی میں پیرافریز کہتے ہیں, اور جب وہ کابینہ اور قومی سلامتی کمیٹی میں رکھا اور اس کے بعد جب اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تو پھر وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اصل بات پر آئیں, کیا کسی ملک میں کوئی بتا سکتا ہے, ہماری تو 25 کروڑ آبادی ہے, کوئی 50 لاکھ آبادی والا ملک ہو, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر سے امریکہ کا آفیشیل کہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ جب بھی امریکہ نے رجیم چینج کیا, اس سے پہلے جو CIA MI6 کے ڈاکومنٹس, اچھا اس پہ ہم بڑی رپورٹس جو ہیں وہ بنا چکے ہیں کہ مصدق کی حکومت گرائی گئی ایران میں 50s میں, وہ کس طریقے سے ہوا تھا. چلی میں الانڈے کی حکومت جو ہے وہ, باقی کہیں آرمی چیف کو استعمال کیا تختہ الٹنے کے لیے, کہیں پر اپوزیشن کو استعمال کیا, میڈیا کو کیا ہے. تو یہ تو امریکہ کی ہسٹری ہے. صحیح. بٹ اس کو یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں سبسٹینشیٹ کرنا, انلیس امریکہ خود اس بات کو تسلیم کرے, ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ اب آپ ڈونلڈ لو کو بلا کر تو یہاں پر اس کو تحقیقات نہیں کریں گے نا کہ ہاں بھائی آپ نے کہا. فائنلی ایٹ دی اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو ایڈمٹ نا, یا آپ ان پہ جرا کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ آیا ہمارے سفیر کا, کیا آپ نے یہ گفتگو فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی. تو یہ تو معاملہ حل نہیں ہونا نا. 30 سال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو ایسا ڈاکیومنٹ جو ڈی کلاسیفائی ہو جائے, تو شاید ہو جائے. بہرحال اپنی قوم سے وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. یہ پوری کوشش, 180 کیسز ہیں, اب بھی وارنٹ نکل آیا کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے. دنیا میں نہیں سنا, عدالت کی توہین ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی توہین پر وارنٹ نکل آئیں. پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں. میں تیار ہوں. قوم کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا اسی ملک میں بیٹھ کر ثابت کروں گا کہ ہر کیس جعلی اور بوگس ہے. ہر کیس عدالت میں کیس سن کر سزا نہیں دے سکتا. ان مقدمات کا مقصد انصاف لانا نہیں, جنگل کا قانون, یعنی جہاں پہ طاقتور جمہوریت بھی ختم کر دیں, عوام کی آواز بھی ختم کر دیں, سب سے بڑی پارٹی کو ختم کر دیں, کسی نہ کسی طرح چوروں کے ٹولے کو دوبارہ اوپر بٹھا دیں. یہ ہے ساری بات. یہ خان صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی. اب یہ جواب جو ہے وہ FIA کے سامنے آ جائے گا. ابھی تک صرف یہی پتہ چلا تھا کہ اعظم خان کا 164 کا بیان 3 لوگوں کو بلایا گیا. ایک صاحب ہے اسد عمر صاحب, ایک ہے شاہ محمود قریشی صاحب, ایک ہے عمران خان صاحب. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اللیجڈ آڈیو لیک آئی تھی جس کی صحت سے انکار نہیں کیا تھا, یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری آڈیو نہیں ہے. خان صاحب نے اعظم خان اور ان کی جو اندر کی جو گفتگو تھی پرائم منسٹر آفس کی تھی غالباً, وہ گفتگو آئی تھی, اسے انکار نہیں کیا تھا. یہ ضرور کہا تھا کہ اس کو ایڈٹ کیا گیا. مطلب الفاظ آپ اور میں ہی کر رہے ہیں نا, اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی بھی کہیں سے کہیں جملے کو جوڑ, کوئی سوال کہیں جواب, ہاں جو مرضی کر لے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کرامت مغل صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں, اور وہاں پر لگا ہو کہ اسحاق ڈار صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے, اکانومی ذرا بہترین کر دی ہے. تو وہ جو کیا ہے انہوں نے وہ تو سب کو پتہ ہے نا. بہرحال یہ کیس جو ہے اس پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے, تاریخ جو ہے وہ آج 25 جولائی ہے. 8 اگست کو سمری بھیج دیں گے, اسمبلی تحلیل ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں. 8 دن کا کوئی ٹائم ہے. 3 دن وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہے کہ وہ نام کھیل لیں, پھر 3 دن کمیٹی کے پاس ہے وہ نام کھیل لیں, پھر 2 دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس, 48 گھنٹے ان کے پاس کہ بھائی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ان سے تو آپ اناؤنس کر دیں. تو ایگزیکٹلی یہ کھیلا جائے گا, کس دن جائے گی, اس دن تک معاملہ بہت
وہ ہے کہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیں جو کل کو جب ان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ تو یوں پریس کانفرنس کرتے تھے, یوں پریس کانفرنس کرتے تھے, اس وقت کہیں دیکھیں یار ہمارے دور میں وہ گرفتار تو نہیں ہو. یہ بھی ایک ہو سکتی ہے ایبسلیوٹلی کہ نہیں آپ گرفتار نہ کریں, مطلب لٹکا کے رکھیں. 200 پیشیاں پتہ نہیں 200 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں اور مختلف کورٹس میں ہوئی ہیں, صاحبہ کی وہ تو ایک ہی کورٹ میں آتے تھے. تو اب یہ کوشچن ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ 8 سے پہلے ہونی ہے, ان کے موجودگی میں ہونی ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. صحیح. تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بٹ اس میں اعظم خان والا معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, عمران خان. صحیح. چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گی. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.